मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा टॉपिक है असूल तफसीर। असूल तफसीर में हम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की असूल तफसीर को देखेंगे। असूल तफसीर के बयान में शाह वलीउल्लाह ने कुरानी मुतालब और अलूम को 5 टाइप में तकसीम किया है, और आपकी ये तकसीम जो थी वो एक नादर तहकीक है जो तफसीर की किसी किताब में नहीं मिलती। चुनाचे शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मजीद के मफहूम और मानी 5 अलूम से बाहर नहीं है, और वो 5 अलूम ये है: इल्मुल अहकाम, इल्मुल मुनाजरा या मुखासमा, इल्म तज़कीर बि आलाइल्लाह, इल्म तज़कीर बि अयामिल्लाह और इल्म तज़कीर मौत। इल्मुल अहकाम के अंदर शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि वाजिब, मुस्तहिब, मकरूह और हराम आ जाते हैं, ख्वाह ये इबादात में हो, मामलात में हो, घरेलू मसाइल से हो या मुल्की सियासत से इनका ताल्लुक हो। फिर इल्मुल मुनाजरा में वो कहते हैं कि इल्म मुनाजरा का ताल्लुक 4 ग्रोहों से, यानी यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन और मुनाफिकीन। और इल्म तज़कीर बि आलाइल्लाह में वो अल्लाह की निशानियों, मसलन ज़मीन और आसमान की तख्लीक और इस तरह के जितने बारिशों का बरसना, अल्लाह की जितनी भी निशानियाँ, इस तरफ वो बाकी लोगों की तवज्जो दिलाते हैं। और इल्म तज़कीर बि अयामिल्लाह में वो कुरान में जितने भी ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं जिसमें नेकोकारों को जो है उनका अच्छा सिला मिला, और जो लोग बुरे थे या जिन्होंने दुनिया में गलत काम किए तो उसकी उनको जो सज़ा मिली, वो इस तरह के तमाम वाक़यात को इस कैटेगरी में रखते हैं। फिर इल्म तज़कीर मौत। इल्म तज़कीर मौत में मौत और उसके बाद पेश आने वाले जो वाक़यात का अहवाल है, जन्नत जहन्नम के जो मुख्तलिफ अहवाल है, वो सारे वाक़यात को और इस तरह की तमाम आयात को इस कैटेगरी में रखते हैं। अब इल्मुल अहकाम को थोड़ा हम देखते हैं कि इल्म अहकाम में अमर 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं अवामर और एक होते हैं नवाही। अवामर वो होते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, और नवाही वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ से रोका जाता है कि ऐसे मत करें। अब अवामर की वो इक़साम जैसे इबादात है, मुआमलात है, ये सब इसमें इबादात, क्योंकि ये अकायद की बुनियाद होती है, और अकायद में जैसे नमाज, रोज़ा, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं इल्मुल अहकाम में। और इसी से तरह से मामलात में जैसे घरेलू जो तदबीर मंजिल या खानगी अमूर है, किसी मुल्क को चलाने के लिए जो अमूर सल्तनत हैं, फिर सियासत, यानी किसी मुल्क की सियासत कैसे होगी एक इस्लामी रियासत की, फिर जिहाद, उस मुल्क की यानी हिफाजत के जितने कवानीन होंगे, फिर जो दूसरे मज़ाहिब के लोग होंगे जैसे चाहे वो अहले किताब हैं या मुशरिकीन हैं, तो उनके साथ किस किस्म के मुआहिदात होंगे और किस तरह से उनको एक इस्लामी रियासत में हकूक़ होंगे, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो इल्मुल अहकाम में आ जाती हैं। फिर वो चीज़ें जिनसे रोका गया है वो सारे नवाही हैं कुरान में। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में रोका है कि सूद मत लो, सूद की ममानत है, कत्ल आमद की ममानियत है, इस तरह से और भी बहुत से ऐसी चीज़ें जिससे जैसे ज़िना से रोका है कुरान में। अल्लाह ताला कहता है ला तक़रबु ज़िना, झूठ मत बोलो। ये जितने भी चीज़ें आएंगी वो इल्मुल अहकाम में लेके आते हैं। उसके बाद दूसरा है इल्म मुखासमा या इल्म मुनाजरा। इस ज़िमन में शाह वलीउल्लाह 4 ग्रोहों को पेश करते हैं: एक मुशरिकीन, यहूद व नसारा और मुनाफिकीन। और 2 तरह का मुनाजरा वो कहते हैं कुरान में है। एक जो है वो फी ज़िमन अकायद बातिला, यानी मुखालिफिन के अकायद को जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद की है कि ये गलत हैं। और दूसरा जो मुनाजरा कुरान में वो कहते हैं हुआ है वो तरदीद फी ज़िमन शुबहात, यानी जो मुखालिफिन के या मुशरिकीन के या अहले किताब के शुबहात हैं उनका जिक्र करके उसकी तरदीद की गई है। हम इन 4 ग्रोहों को मुख्तसरन देखेंगे कि कैसे इनके अल्लाह ताला ने जो है वो अकायद की और कैसे इनकी शुबहात की और अकायद बातिला की जो है वो रद्द किया है।
مشرکین جو اپنے آپ کو دین حنیف پر ہی سمجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے ہی پیروکار کہتے ہیں، لیکن ان کے جو شاعر تھے وہ سارے کے سارے دین ابراہیمی سے مختلف تھے اور یہ اصل دین ابراہیمی کو کھو بیٹھے تھے۔ جیسے ملت ابراہیمی کے تو آپ کو پتہ شرعی اعمال، وضو، نماز، روزہ، صدقہ، مساکین، یتامہ کی خبرگیری، صلہ رحمی، لیکن مشرکین نے ملت ابراہیمی کے سارے شاعر کو ترک کر دیا تھا اور اس کی جگہ شرک، قتل، زنا، غصب، اس طرح کے کبھی افعال وہ کرتے تھے اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اور دین ابراہیم میں تو شرک کی اور بت پرستی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن مشرکین مکہ جو تھے وہ ابا پرستی، ستارہ پرستی، شجر پرستی اور بت پرستی جیسے کبھی اعمال میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں شرک کا رد کیا اور مشرکین سے مخاصمہ کرتے ہوئے یا مناظرہ کرتے ہوئے ملت ابراہیمی کے شاعر سے دلائل دیے، مشرکین سے شرک کے جواز کی دلیل مانگی اور ان کو آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے نفرت دلائی اور یہ جو بتوں وغیرہ کی بے بسی ثابت کی اور تمام انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ بتایا کہ وہ سب کے سب توحید کے قائل تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جو ہے وہ مشرکین یا مشرک لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے مناظرہ کیا ہے۔ مشرکین کا پھر ایک شرک یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دوسروں جیسا، انسانوں جیسا تصور کرتے تھے اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کو بھی وہ رد کیا اور اللہ نے صاف کہا کہ بندوں کے علم سمع اور بصر کو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی صفات کو بندوں پر قیاس کر لینا یہ بالکل صحیح نہیں، اور پھر اس کی دلیل بھی مانگی اور اندھی تقلید کا رد دیا، اور پھر دلیل یہ دی کہ اگر باپ اور بیٹا ہم جنس ہوتے تو جنہیں تم خدا کی اولاد کہتے ہو وہ خدا کی جنس سے تو ہے ہی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم خود اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور خود تم چاہتے ہو کہ بیٹے ہوں، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹیاں منسوب کر دی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ جو ہے مشرکین کے جو ان کے عقائد باطلہ تھے ان کا بھی رد کیا اور ان کے بہت سے جو شبہات تھے اس کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ دوسرے نمبر پہ یہود چونکہ آپ کو پتہ ہے اپنے اصل دین سے ہٹ چکے تھے، منحرف ہو چکے تھے اور تورات پہ انہوں نے لفظی اور معنوی تحریف کر لی تھی اور وہ اصل دین موسوی جو تھا اس سے تو بہت دور چلے گئے تھے، رشوت لیتے، غلط فتوے دے کر اجرت حاصل کرتے اور صرف اپنی قوم کو لاڈلا اللہ کا تصور کرتے اور نبوت کو صرف وہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میں آئے گی، اس کے علاوہ تو کیونکہ ہم بہت اللہ کی لاڈلی قوم ہیں اور ہمارے اندر ہی جو ہے وہ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں تو نبی صرف ہمارے ہی اندر آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا یہ چیز بھی غلط ثابت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں تھا جس کو انہوں نے چھپا لیا تھا، اور یہ غلط شفاعت کا مفہوم ان کے ہاں رائج تھا کہ جو بھی وہ چاہے کرے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں تو ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور ان کے پیغمبر جو ہے ان کو جہنم سے نجات دلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بھی جو ہے عقلی اور نقلی دلائل سے جو ہے ان تمام عقائد کو غلط ثابت کیا اور ان کی جو تورات میں تحریف، نسلی تفاخر، نجات یافتہ ہونے کا جو ان کے اندر زوم آ گیا تھا اور ابا پرستی کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاش کیا اور انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور صفات کو چھپانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں ظاہر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ملزم ٹھہرایا اور کہا کہ انہوں نے صرف اس بغض کی وجہ سے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے تو اس لیے انہوں نے اس پر ایمان نہیں لایا، ان کی اس چیز کو بھی کھول کر بیان کر دیا۔ تیسرے نمبر پر نصارہ آتے ہیں۔ نصارہ سے اللہ تعالیٰ نے یوں مخاصمہ یا مناظرہ کیا کہ وہ توحید کو چھوڑ کر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ اپنا لیا تھا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہتے تھے اور کفارہ کے قائل ہو گئے تھے، اور یہ سب جو عقائد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل منافی تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی اس قسم کی تعلیمات نہیں دی تھی،
چنانچہ عقلی اور نقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی بشریت انسان ہونا ثابت کیا، اور نصارہ نے جو ہے وہ مسیح کے بے باپ پیدا ہونے کو ایک معجزہ سمجھ کے ان کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ تو اس کا رد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم کی مثال دے کر کہا آدم تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، اگر عیسیٰ علیہ السلام بن باپ ہونے کی وجہ سے معبود ٹھہرائے گے تو پھر آدم کو کیا مقام دیں گے؟ عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بشارت کو بھی جو ان کے انجیل میں آئی ہوئی تھی اس کو بھی بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ان کی سرزنش کی اور دلائل سے واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی پیشن گوئیوں کے مصداق ہیں جو انجیل میں پائی جاتی۔ پھر چوتھے نمبر پر منافقین تھے۔ قرآن مجید نے منافقین کی علامات صاف صاف بتا دی، ان کی صفات بتائی، اور ان کی دو بڑی قسمیں تھیں۔ ایک قلبی منافق تھے جن کے دل تو اسلام کے دشمن تھے، لیکن انہوں نے ظاہری ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان ظاہر کرتے تھے وقتی فوائد کے لیے یا مختلف ان کے اس کے پیچھے مقاصد تھے۔ دوسرے عملی منافق تھے جو دل سے تو اسلام کو سچا مانتے تھے، لیکن ان کے اعمال اسلام کی تعلیم کے مطابق نہ تھے۔ وہ ذوف ایمانی کی وجہ سے یا دنیا پرستی یا جاہ پرستی کسی بھی وجہ سے بغض، حسد، کینہ، اس کی طرح کے جو ہے وہ امراض میں مبتلا تھے، اور یہ لوگ بزدل تھے اور کھل کر جو ہے وہ سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ اعتقادی نفاق کا پتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں چل سکا کیونکہ وہی منقطع ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ کچھ منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتائے تھے، اور منافقین کی اس طرح کی اقسام کو ان کی علامات سے بھی پہچانا جا سکتا ہے جو کہ مختلف احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ منافق کی بہت سی احادیث ملتی ہیں کہ 3 علامات ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی یا امانت، تو اس طرح کی جو ہے بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں آپ منافقین کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو شاہ ولی اللہ جو ہے وہ تذکیر با آلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانی ذہن کو مد نظر رکھا اور اپنی اسماء و صفات الہیہ کو سہل اور سادہ انداز میں عوام کے لیے جو اس کو پڑھنے والے ان کے لیے بیان کیا۔ اللہ کی صفات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جس طرح اس کی ذات یگانہ ہے اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثل ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، یعنی آپ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا ہے، یعنی خدائی صفات کی مانند کسی کی صفات دنیا میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ کی نعمتوں کو بار بار بیان کیا ہے، مثلا تخلیق کائنات ہی کی آپ اگر دیکھیں تو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اللہ نے کیسے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد بادلوں سے بارشیں برسانا۔ یہ تو آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو اس بات کو وہ جو پروف کیا ہے کہ واقعی یہ آیات اس پہ پوری اترتی ہے، لیکن اللہ نے جو ہے اپنے نبی پر آج سے 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتا دی تھی۔ اسی طرح سے چشمے جاری کرنا، پانی سے پھر پھل پھول کا اگنا، سبزیاں پیدا کرنا، سمندروں اور پہاڑوں کا پیدا کرنا، اور پھر پہاڑوں کا مقصد بتایا کہ کیسے یعنی زمین کو تاکہ وہ ڈھلک نہ جائے، اور یہ تو آج سائنس کہہ رہی ہے کہ زلزلے میں جب پہاڑ جن علاقوں میں ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے اس کی شدت کم ہو، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت پہلے بیان کی۔ اور شاہ ولی اللہ کی یہ جو نادر ایک تحقیق ہے، انہوں نے اس طرح کی اس کو یعنی مختلف درجہ بندی کر دی 5 مختلف ٹائپ میں، یعنی 5 قسم کے علوم ہیں وہ کہتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کرتے تذکیر با آلاء اللہ میں جتنی بھی اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی ہیں وہ اس کو اس درجہ بندی میں رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد تذکیر با ایام اللہ، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 قسم کے واقعات بیان کیے، ایک تو ان اقوام کے جو اپنے گناہوں، سرکشیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ قرآن مجید نے ان کی اس پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ وہ کیوں تباہ ہوئی، تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اس راستے کو ترک کر دیں جن پر چل کر وہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا بار بار ذکر کیا ہے تاکہ پڑھنے والا ان قصوں پر تدبر کرے، صرف تدبر کے لیے، صرف محض قصہ کوئی کے لیے نہ پڑھے، بلکہ تدبر کرے اور سوچے کہ انہوں نے ایسے کیا کام کیے کہ ان کو ان کی اتنی سخت سزا ملی۔
دوسری طرف ان لوگوں کے حالات بیان کیے جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، ان کی ہدایات اور تعلیمات پر قدم رکھا، مثلا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کے قصے قرآن مجید میں کئی بار بیان ہوئے، تاکہ پڑھنے والا ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلے اور انہی راہوں کو اختیار کرے جن راہوں پر ان ہستیوں نے چل کر یہ رستہ اختیار کیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو تسلی اور کافروں کے لیے بھی اس میں عبرت کا سامان رکھا، اور تذکیر بایام اللہ کو فقط ایک مورخ اور فلسفہ و تاریخ کا ماہر ہی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے بار بار جن اقوام کے عروج کا ذکر کیا ہے، ایک مورخ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بتائے کہ فلاں قوم نے کیوں عروج اور کس حد تک عروج حاصل کیا، اور وہ پھر کس طرح پستی کی گہرائیوں میں جا کر گر پڑی۔ اس کے بعد پانچواں علم جو درجہ بندی کرتے ہیں وہ تذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی اس میں موت کا برحق ہونا، موت کی کیفیات، عالم نزا کی حالت، انسان کی موت کے سامنے درماندگی اور علامات قیامت بیان کی ہے۔ قیامت کی علامات میں نزول عیسیٰ اور دعوت الارض کا خروج یا یاجوج ماجوج کا خروج بیان کیا ہے، اور قیامت کی قریبی علامات میں نفخ صور، زمین اور آسمان اور مظاہر قدرت کی تباہی کا بیان ہے کہ کیسے قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ روئی بن کر اڑ جائیں گے، اور کیسے زمین پوری ہل جائے گی اور زلزلہ شدید آئے گا اور ہر طرف تباہی ہوگی۔ قیامت کے واقعات میں سے حشر نشر کا بھی جو ہے تصور بتایا، اور پھر قیامت کے بعد آخرت میں جو سوال جواب، حساب کتاب، میزان کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس کے بعد اعمال نامے کا دیے جانے کے واقعات کہ کیسے اعمال نامہ دیا جائے گا، پھر اہل جنت اور دوزخ کا اپنی اپنی جگہوں میں جانے کا کیا منظر ہوگا، ان کے باہمی سوال جواب، اعراف والوں کا پھر ذکر ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر اہل جنت کی باہمی گفتگو کیا ہوگی جنت میں جانے کے بعد، اور جہنم والوں کی یا اہل نار کی بحث کیا ہوگی، پھر رویت باری تعالیٰ یعنی اللہ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا، اور عذاب جہنم کے مختلف قسم کے جو ہے ذکر ملتا ہے قرآن میں، پھر اہل جنت کا اوپر جو مہربانیاں ہوں گی، ان کو جو پھل، وہ ان کا جو آپس میں پھر گفتگو، جیسے ان کو جنت میں جانے کے بعد کیا خواہشیں ہوں گی، یہ سب بتایا اللہ نے۔ قرآن مجید کے نزدیک انسانی زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی، اور اس پر ہی تقریباً تمام جو باقی آسمانی ادیان ہے، یعنی یہودی، نصرانی وغیرہ، سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ اور ایون کہ جو بدھ مذہب والے ہیں یا مجوسی ہیں، وہ بھی موت پر زندگی کے ختم کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے بھی فلسفے میں یہ ہے کہ اس کے بعد بھی انسانی زندگی ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ ادنا طبع کے لوگ جو ہے زندگی کو، کچھ ایسے مذاہب ہیں جو زندگی کو موت پر ہی ختم جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تقریباً زیادہ تر ادیان میں کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہے کہ موت کے بعد بھی ایک دوسری زندگی ہوگی۔ لیکن ہم ایک بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ پکا اور پختہ یقین ہے کہ یہ زندگی ساری نہیں ہوتی، اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے جیسے ہم نے اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق ہماری زندگی، آنے والی زندگی ہوگی۔ تو تذکیر بالموت وما بعدہ میں شاہ ولی اللہ نے اس 5ویں درجہ بندی میں موت اور اس سے ریلیٹڈ تمام جو واقعات پیش آئیں گے اور موت کے بعد اس قسم کی آیات کو کیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کے علوم جو ہیں وہ 5 ان درجات میں سے کسی ایک درجے میں جاتے ہیں، اور اس پر ان کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر بہت زیادہ مشہور ہے، اور ان کی ایک بہت یہ نادر تحقیق ہے۔ ایک تفسیر کے طالب علم کو اس کتاب سے استفادہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔